बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के सियासी हालात व वाक़यात बदस्तूर मखदूश, बल्कि इंतहाई मखदूश। उसकी वजह यह है कि साफ शफाफ इंतखाबात करवाने का कोई इरादा नज़र नहीं आ रहा, और साफ शफाफ इलेक्शन ना हुए तो ना ही पाकिस्तान के अवाम ने, ना ही पाकिस्तान के सिस्टम ने, और ना ही दुनिया भर ने इसे कबूल करना है, और ये मजीद मसाइल का शिकार हो जाएगा हमारा मुल्क, हमारा पाकिस्तान। लेकिन इसकी किसी को भी फिल वक्त परवाह नहीं है। लेकिन जब इसके मनफी नताइज बरामद होंगे और जब सर पर आन पड़ेगी, तब पता चलेगा कि इस वक्त की अशराफिया जो है हमारी, वो कितनी गलती पर है। क्योंकि इस वक्त फोकस एक ही है कि हमारी पसंद के नताइज आए, वो पसंद के नताइज आ नहीं सकते। उसकी तरफ भी आपसे डिटेल्स शेयर करता हूं, कुछ और खबरें भी। लेकिन पहले जरा ये देखें कि इस वक्त हो क्या रहा है। इस वक्त एक ही कोशिश हो रही है कि किसी भी तरीके से इमरान खान साहब को जेल में रखा जाए, और इमरान खान साहब को भी जेल में रखा जाए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपने कागजात नामजदगी दाखिल ना करवा सकें। सुबह भर से, पंजाब भर से, खासतौर पर पंजाब को फोकस किया हुआ है, वहां से इत्तलात आ रही हैं, और आज भी यही इत्तला आ रही हैं कि जनाब कागजात नामजदगी दाखिल करवाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, और लोगों को उठाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, कागजात छीने जा रहे हैं। और जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो अटक से आई है, मेजर ताहिर सादिक और उनकी फैमिली, उनके कागजात नामजदगी भी छीन लिए गए। और हालांकि मेजर ताहिर सादिक साहब ने अपनी हिफाजती जमानत मंजूर करवाई थी, और जनवरी तक उनकी हिफाजती जमानत है, लेकिन कागजात उनके भी छीन लिए गए। वाहिद वजह यह है कि जहां जहां से उम्मीदवार, तगड़े उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूद हैं, मंजे हुए बैट्समैन हैं, उनको तो पहला टारगेट किया हुआ है, और जो इमरान खान साहब के साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ भी यही टारगेट किया हुआ है। बहरहाल आगे आते हैं इस तरफ, तो क्योंकि खबरें बहुत हैं, और एक और खबर भी आपसे शेयर करनी है, क्योंकि रात गए एक बर्बरियत का एक निज़ाम, एक मंजर देखा गया रेड जोन इस्लामाबाद में, और वहाँ पे जो जुल्म सितम किया गया वो भी दीदनी था। और वो ऐसे वक्त में किया गया जब वज़ीर आज़म भी बलूचिस्तान से हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बलूचिस्तान से हैं, और निगरान वज़ीर दाखिला भी बलूचिस्तान से। तो ये सारे बलूचिस्तान से हैं, और बलूचिस्तान से एक आया शहरियों का एक जुलूस आया, और वो अपने हकूक़ के लिए हक मांग रहा है। उसमें ख़वातीन हैं, उसमें बच्चे हैं, उसमें बूढ़े हैं, फैमिलीज़ हैं। उन्होंने आके इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने धरना दिया, और रात गए वो पहुंचे हैं, बलूचिस्तान से चले हुए हैं, लेकिन रात की ठठर थी, सर्दी में उन पे ठंडा ठार पानी, और उसके बाद वही बात ख़वातीन के साथ भी बेहुरमती की गई, उनके भी दुपट्टे नोचे गए, लाठीचार्ज किया गया, और अच्छा खासा लाठीचार्ज, उन पे वाटर कैनन इस्तेमाल की गई। यानी जुल्म की इंतहा है। और वो पुरअमन थे, उनके हाथ में कुछ नहीं था, कोई डंडे नहीं थे, कोई पथराव नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन वो सिर्फ अपने हकूक़ के लिए आए थे। और अगर इतना ही मसला था तो उनको रास्ते में भी रोका जा सकता था, कहीं भी बिठाया जा सकता था, लेकिन जैसे ही वो इस्लामाबाद पहुंचे हैं उन पे तशद्दुद किया गया है, और ताकत का बेदरेक इस्तेमाल किया गया है। ये पहले ही बलूचिस्तान में एक तरफ तो रियासत क्या कर रही है, एक तरफ तो हुकूमत, कल ही हमने देखा एक तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई गई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़े एहतमाम कहा गया, बल्कि हुक्मन भी कहा गया कि जिसको ज़रूर दिखाना है वो पूरी दिखाई गई। और उसमें कुछ जंगजू जो थे वो आए थे, जिन्होंने हथियार उठाए हुए थे रियासत के ख़िलाफ़, और वो आए और उन्होंने कहा जी कि हम अब शरीफ बच्चे बन गए हैं, बच्चे बन गए। और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और उसके साथ वज़ीर बैठे हैं, मुशीर बैठे हैं, वो सब कुछ हो गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी अचीवमेंट है। लेकिन अगर उन जंगजुओं के साथ मामला तय पाए जा सकते हैं, जो लड़ते रहे हैं, जो मारते रहे हैं, जो हमारे फौजियों को शहीद करते रहे हैं, उनके साथ आप बैठ के बात कर सकते हैं, उनको बड़े एहतमाम से टीवी पर दिखा सकते हैं, तो फिर इन बलोच अवाम का क्या कसूर है जो पुरअमन तौर पे इस्लामाबाद पहुंचे हैं? इन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया, कोई बंदूक नहीं उठाई, कोई तोप नहीं उठाई, कोई टैंक नहीं उठाया, कोई हमला नहीं किया, कोई मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए। तो जब ये सब कुछ उनको सीने से लगाया जा सकता है, उनको वेलकम किया जा सकता है, उनके लिए आम माफ़ी भी ऐलान किया जा सकता है, उनके लिए बहाली का प्रोग्राम भी
دیا جا سکتا ہے، جاری کیا جا سکتا ہے، تو پھر ان بیچاروں کا کیا قصور ہے، ان خواتین و حضرات کا جو کہ بلوچستان سے چلے اور آ کے بیٹھ گئے ہیں اور پرامن طور پہ اپنے مطالبات پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہے دوغلا معیار، یہ منافقانہ جو کردار ہے، یہ منافقانہ کردار جو ہے یہی اصل میں ریاست کو کمزور کرتا ہے، حکومتوں کو کمزور کرتا ہے اور قوموں کو آپس میں لڑاتا ہے۔ اس لیے یہ بات شاید سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف ہم ایک کام کر رہے ہیں، دوسری طرف دوسرا کر رہے ہیں، ایک طرف ہم ان کو گلوریفائی کر کے ان کو ہیرو کے طور پہ پیش کر رہے ہیں جو آپ سے دست و گریباں تھے، اور دوسری جانب جو پرامن طور پہ آتے ہیں ان پہ ہم ڈنڈے برسا رہے ہیں اور ان کو ہم سڑکوں پہ بھی بیٹھنے نہیں دے رہے۔ یہ اس وقت ہمارا دوغلا معیار جو ہے، دوغلا معیار یہ ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا خمیازہ پھر بھگتنا پڑتا ہے، اور نواب اکبر بگٹی جو ان کو قتل کیا گیا، اور وہ قتل جو ہے وہ ابھی تک ہمارے گلے پڑا ہوا ہے، اور اس کی جو خمیازہ ہے وہ پورے کے پورے ملک کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اور اس کا الزام ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی، وہ بھی پورے کا پورا الزام ابھی تک بھگتنا پڑ رہا ہے، اور اس کا ریفرنس کھلا ہوا ہے۔ تو میں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا، حیرانی تو ہوتی ہے کہ وہ بھی کوئی ایکٹ نہیں کر رہے، اور وہ اس وقت کروشل وقت ہے پاکستان پہ، عام انتخابات میں جس طریقے سے ہر طرف مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس چل رہی ہے، اور طاقتور ہے وہ ہر فیلڈ کا جو طاقتور ہے اس کے پاس وہی اسی کا حکم چل رہا ہے، اور وہی سب کو بھیڑ بکریوں کی طرح روندے جا رہا ہے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان سے یہی کہنا تھا کہ یہ بلوچستان کے عوام ہیں، آپ تو اقلیتوں کے ایک واقعہ ہوا تھا تو آپ وہاں پہ پہنچ گئے تھے، تصویر بھی بنی تھی، فوٹیج بھی جاری ہوئی تھی، آپ نے باتیں بھی کی تھیں، چیف جسٹس بننے سے پہلے ان سے ساری بات کی تھی، تو یہ اب کیا ہو گیا ہے؟ ابھی آپ کے اپنے بلوچستان سے آئے ہیں، آپ کو بلوچستان کا شہری ہونے پہ فخر ہے، ہمیں بھی بہت بلوچستان سے پیار ہے، تو ان کے دکھوں کا مداوع کیا جانا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اس وقت ملک میں صاف شفاف انتخابات کی قوم دعائیاں دے رہی ہے، اور جس طریقے سے پامال کیا جا رہا ہے، تو وہ چیف جسٹس صاحب بلوچستان سے وہ کہاں ہمیں نظر نہیں آ رہے، وہ پرانے چیف جسٹس جو خطوط لکھا کرتے تھے اور ہر بات پہ خط لکھتے تھے، تو آج کل کیوں نظر نہیں آ رہے؟ اور جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں انہوں نے تو تہیہ میرا خیال کیا ہوا ہے کہ انہوں نے تو آنکھیں بند ہی رکھنی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم دعائی کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس وقت وہی در باقی بچا ہے۔ تو ادھر انوار کاکڑ صاحب نے کل ثابت کر دیا رات کو کہ واقعتاً جو ان کا ہے فلسفہ تشدد جو ہے، وہ فلسفہ تشدد انہوں نے کل عملاً ثابت کیا، ان کی حکومت نے، ان کی پولیس نے، کہ ریاست کے پاس تشدد کا اختیار ہے اور تشدد کا ہتھیار ہے، اور وہ جب چاہے مذاکرات کر لے، جب چاہے لاٹھیاں برسا دے اور لوگوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دے بھیڑ بکریوں کی طرح۔ تو کل واقعتاً وہ فلسفہ تشدد ان کا نظر آیا۔ ایک طرف پریس کانفرنس کر رہے تھے نگراں وزیر اطلاعات اچکزئی صاحب بہت سارے جنگجوؤں کو بٹھا کے، تو وہ اور دوسری جانب اسلام آباد میں اسی بلوچستان کے پرامن شہریوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ تو یہ تھا انوار کاکڑ صاحب کا فلسفہ تشدد۔ یہ ہم نے ویسے پہلی دفعہ سنا ہے کہ تشدد کا بھی ایک فلسفہ ہوتا ہے، فلسفی ہے تشدد کی، تو یہ ہم نے کل دیکھی۔ بہرحال ادھر آتے ہیں جی عمران خان صاحب کی طرف، تو مقدمات پہ مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ کل درخواست ضمانت بھی تھی توشہ خانہ کے معاملے میں، اور توشہ خانہ سے اور القادر ٹرسٹ دونوں کیسوں میں جو تھی درخواست ضمانت کا معاملہ تھا، تو اس پہ سردار لطیف کھوسہ صاحب نے آرگو کیا، اور انہوں نے بتایا کہ جناب کیس نہیں بنتا تو بغیر ٹرائل کے عمران خان صاحب جیل میں ہیں، الیکشن کا وقت آ چکا ہے، الیکشن کے کاغذات بھی جمع کروانے ہیں، الیکشن بھی لڑنا ہے، تو انہیں ضمانت پہ رہا کر دیا جائے۔ تو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو پھر 23 دسمبر کے لیے نوٹس جاری کیا ہے، اور بشرا بی بی کو تو خیر وہ تو ہیں ہی باہر، ان کی عبوری ضمانت چل رہی ہے، تو ان کی ضمانت انہوں نے کنفرم کروانی ہے، اور عمران خان صاحب آلریڈی جیل میں ہیں تو ان کی بعد از گرفتاری ضمانت کروانی ہے۔ تو 23 دسمبر کے لیے نوٹس جاری کیا گیا ہے، اور عدالت نے القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ میں القادر ٹرسٹ میں جی بانی عمران خان صاحب کی ضمانت پر 27 دسمبر کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے، اور توشہ خانہ کی 23 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے، جبکہ دوسری جانب
توشخانہ میں بھی عمران خان صاحب کی درخواست ضمانت دائر کر دی گئی ہے، تو لہٰذا توشخانہ میں بھی اور القادر ٹرسٹ میں بھی دونوں میں نوٹس ہو چکے ہیں، اور عبوری ضمانت 27 دسمبر تک بشرا بی بی کی دونوں مقدمات میں توسیع کر دی گئی ہے۔ تو یہ ایک ہے۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پہ ریفرنس بھی فائل کر دیا گیا ہے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف۔ یہ ریفرنس جو ہے باقاعدہ احتساب عدالت نے توشخانہ ریفرنس میں باقاعدہ سماعت کے لیے پھر منظور بھی کر لیا، اور 23 دسمبر کے لیے مقرر کیا گیا ہے سماعت کے لیے، اور ملزمان کو 23 دسمبر کا نوٹس ہوا ہے۔ جج تھے محمد بشیر صاحب جی، انہوں نے یہ سنا ہے کیس، اور ان کے پاس دوبارہ سے آ گیا ہے، جبکہ اس میں جو الزامات عائد کیے گئے ہیں وہ 108 تحائف بشرا بی بی نے اور عمران خان صاحب نے وصول کیے، اور 58 تحائف ملزمان نے اپنے پاس رکھ لیے۔ تحائف کی کم قیمت، کم مالیت ظاہر کی گئی۔ تو ایک طرف تو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی پہ یہ توشخانہ اور ان کی ضمانتیں بھی نہیں ہونے دے رہے، اور ان کو گرفتار بھی کیا ہوا ہے اور عبوری ضمانت پہ رکھا ہوا ہے، جبکہ دوسری جانب یہی احتساب عدالت تھی، یہی جج صاحب تھے، یہی کیس تھا نواز شریف صاحب کا، تو توشخانہ ہی تھا، تو وہ باہر سے آئے اور ان کو مکمل طور پہ ریڈ کارپٹ پہ ان کا استقبال کیا گیا، اور ان کے وارنٹ بھی واپس لے لیے گئے، ان کو رہا بھی کر دیا گیا، گرفتاری نہیں کیا گیا بلکہ ان کے وارنٹس سسپینڈ کر دیے گئے، اور ان کی درخواست بھی بحال کر دی گئی، وہ سب کچھ کر دیا گیا، اور ان کو ہوا تک نہیں، گرم ہوا تک نہیں ان کو لگنے دی۔ تو یہ تو ہے ایک طرف تو یہ رویہ ہے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کو کیسے برق رفتاری سے ہر فورم پر ان کو انصاف ملا اور ان کے مقدمات ختم کیے گئے، ان کو کلین چٹ دی گئی۔ دوسری جانب وہی مقدمات توشخانہ کا وہی ریفرنس گیلانی صاحب پہ بھی ہے، وہی ریفرنس صدر زرداری صاحب پہ بھی ہے، اور نواز شریف صاحب پہ بھی ہے۔ وہ آرام سے فری ہیں، اپنی موجیں کر رہے ہیں، مزے لٹ رہے ہیں، اور سیاست بھی کر رہے ہیں، معیشت بھی اپنی تگڑی کر رہے ہیں، اور پارٹی بھی چلا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ ان پہ کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، اور سسٹم ڈٹ کر وہ کہتا ہے کہ جی عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اب ہمارا مقابلہ ہے، اور لہٰذا ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہوتا ہے مقابلہ۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ اس وقت کی سچویشن ہے جناب۔ تو آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ابھی مقابلہ چل رہا ہے، لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بڑا دو ٹوک انداز میں موقف عمران خان صاحب کی طرف سے آیا ہے کہ جتنا بھی جو کچھ کرنا ہے یہ کر لیں، میں نے سمجھوتا نہیں کرنا، اور میں نے کمپرومائز نہیں کرنا، میں نے سرنڈر نہیں کرنا، میں صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میرا دامن صاف ہے۔ اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ ان کا واقعی دامن صاف ہے، اور اگر دامن صاف نہ ہوتا تو وہ اب تک کب کے وہ معاملہ طے کر کے ایک سائڈ پہ نکل چکے ہوتے۔ نہ وہ جیل میں رہنے سے گھبرا رہے ہیں، نہ وہ کوئی اور گلا شکوہ کر رہے ہیں، نہ ہی وہ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، نہ ہی وہ سیاست چھوڑ رہے ہیں، بلکہ وہ اپنے کارکنان کو اور اپنی پارٹی کو، اپنی پارٹی رہنماؤں کو بڑے دھڑلے سے ہمت کے ساتھ کہہ رہے ہیں مقابلہ کریں، ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ تو اڈیالہ جیل میں بہرحال جی آج کل بہت زیادہ ہائی الرٹ کیا ہوا ہے، سیکورٹی سخت کی گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کا معاملہ ہے، اور عمران خان صاحب کو ہر صورت میں وہ کہتے ہیں کہ جیل میں رکھنا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا مقدمہ، چوتھا مقدمہ، یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ بہرحال تسلی رکھیے، کیونکہ جبر کا نظام جو ہے وہ اس طرح قائم نہیں رہ سکتا، جبر کے نظام کو بالآخر ختم ہی ہونا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔